नाम शिया है वो भी कुरान से साबित है, बेशक बेशक, और रहमतुल लिल आलमीन के कलाम से भी साबित है। बेशक हमारा नाम जो शिया है वो भी कुरान और मुस्तफा के फरमान से साबित है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। क्या सल्लल्लाहु कहने अलैहि वसल्लम। क्या कुरान में नहीं है सूरह साफात आयत नंबर 83 में कि व इन्ना मिन शियअतिही ला इब्राहीम, क्या कहने, व इन्ना मिन शियअतिही ला इब्राहीम। हाँ, अगर किसी ने सुना है सही सुना, शियअतिही ला इब्राहीम, कुरान पढ़ रहा हूँ ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यकीनन नूह के शियों में से थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बेशक सुभान अल्लाह, कल्बिन सलीम, जबकि वो पाक दिल के साथ अपने रब के पास तशरीफ ला रहे थे। वाह, यानी लफ्ज़ शिया इतना मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में कि कुरान में अल्लाह ने इब्राहीम को नूह अलैहिस्सलाम का शिया कहा है। क्या कहने, सूरह आले इमरान आयत नंबर 67 में ये भी फरमाया कि मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन। ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे और ना ही ईसाई थे, बल्कि वो सीधे रास्ते के मुसलमान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मा काना मिनल मुशरिकीन, और ना ही वो मुशरिक थे। वाह, तो यार से कहना चाहता हूँ, पता चला जो शिया होता है ना वो यहूदी होता है, ना वो ईसाई होता है, ना मुशरिक होता है, बल्कि वही सीधे रास्ते वाला मुसलमान होता है। क्या कहने, क्या कहने, सुभान सलावत अल्लाह, और भी थे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने, ऐसा ही है। एक और आयत सुना दो, आपकी इजाजत है तो। बिस्मिल्लाह, ये सूरह कसस आयत नंबर 15, इरशाद अख्तर इलाही है कि फवजद फीहा रजुलैन यख्ततिलान। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि दो फर्द हैं आपस में निज़ा में एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा हाज़ा मिन शियअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। सूरह कसस आयत नंबर 15, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कि ये मूसा के शियों में से थे, हाज़ा मिन अदुव्विही, और ये मूसा के दुश्मनों में से था एक शख्स। यानी एक को शिया कहा, एक को दुश्मन कहा। जो नबी का मानने वाला था उसे शिया कहा, जो नबी का मानने वाला नहीं था उसे मूसा का अदू कहा। फस्तगाथहु अल्लज़ी मिन शियअतिही अला अल्लज़ी मिन अदुव्विही। तो बस पुकारा उसने कि जो हजरत मूसा का शिया था, मदद के लिए हजरत मूसा को अला अल्लज़ी मिन अदुव्विही, क्या मूसा मेरी मदद कीजिएगा मेरे दुश्मनों पर। फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि, तो पर मूसा ने एक मुक्का रसीद कर दिया उस दुश्मन को और वो मर गया। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शिया की हिफाजत के लिए दुश्मन को मुक्का रसीद किया, वो मर गया। क्या कहने, बात वाज़ेह हो रही है। सुभान अब मैं अल्लाह, कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने कुरान में कहा था मिन शियअतिही, एक शिया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, वहाज़ा मिन अदुव्विही, एक उनका दुश्मन था। फस्तगाथहु अल्लज़ी मिन शियअतिही अला अल्लज़ी मिन अदुव्विही, तो बस पुकारा उसने जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का शिया था अपने दुश्मन पर मदद के लिए, ऐ मूसा मेरी मदद कीजिएगा। पता चला जो शिया होगा वो अपने मौला को मदद के लिए पुकारेगा। इसी का दूसरा नाम नादिअलियन क्या कहने, सुभान इसी अल्लाह, का सुभान दूसरा नाम अल्लाह, नादिअलियन मज़हर अजाइब है कि शिया अपने मौला को मदद के लिए पुकारेगा। अच्छा, कुरान ने ये भी नहीं कहा कि उस शिया से कि जो पुकार रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि भाई मूसा को क्यों पुकारो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, भाई मूसा को क्यों पुकारो, सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारो, मौला को ना पुकारो। क्या कहने, वाह वाह, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, अल्लाह ने उसे कंडेम नहीं किया। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, शियों की बात हो रही है, जो कुरान में लफ्ज़ शिया है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो मैंने सूरह कसस की आयत अभी पढ़ी आपके सामने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक आयत पढ़ ली कि इब्राहीम नूह के शियों में से थे। अच्छा, बस मसला ये है कि जितना आपसे मुराद है, अपने गैर मानूस मजमे से मुखातब हूं, जितना आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी जाहिरी हयात में पुकारे जाने के लायक समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम सैयदुल अंबिया और सैयदुल औलिया को उनके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी पुकारे जाने के लायक गर्दानते हैं। यानी पता चला कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकार रहा था उनका शिया, उनकी जाहिरी हयात, उससे ज्यादा हम अहल समझते हैं सैयदुल अंबिया सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सैयदुल औलिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। क्या कहने, सुभान अल्लाह, उनके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी उन्हें पुकारा जाए, इसलिए कि जब हर शहीद जिंदा है और अल्लाह के पास से रिस्क पा रहा है
ہم نے خاصان خدا کی تعریف قرآن میں یہی پڑھی ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ سارا اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں، وہ آگے تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ آپ سبحان صرف اس رزق کو مادی رزق تک کیوں محدود کرتے ہیں؟ جو رزق مادی پا رہے ہیں وہ بھی تقسیم کرتے ہیں اگر متقی ہے وہ، لیکن اصل تو رزق معنوی ہے۔ جب رزق مادی پانے والا تقسیم کرتا ہے تو جو فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کر چکا ہو، رزق معنوی پانے والا شہید، وہ اپنے رزق کو بندگان خدا میں کیوں تقسیم نہیں کر سکتا؟ عالم انوار سے اب شہید کیسے رزق تقسیم کرتا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن نے تو خود ہی کہہ دیا شہید کے باب میں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو شہید کے لیے پہلے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم شعور رکھتے ہی نہیں ہو کہ وہ رزق کیسے تقسیم کرتا ہے، وہ رزق پاتا کیسے ہے اس کا بھی شعور نہیں رکھتے، وہ رزق تقسیم کیسے کرتا ہے اس کا بھی شعور نہیں رکھتے۔ بس اتنا جان لو کہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو بس عزیزان گرامی، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھتے۔ جب تم شہید کے درجے کو نہیں سمجھتے تو سید الشہداء کے درجات کو کیا خاک سمجھو گے؟ جب شہید رزق پا رہا ہے تو سید الشہداء وہ تو اپنے رب کے پاس سے ایسا رزق پا رہے ہیں جو تمام رزقوں کا بھی سردار ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین تمام شہیدوں کے سردار ہیں تو انہیں اللہ کے پاس سے جو رزق مل رہا ہے وہ بھی تمام رزقوں کا سردار ہے۔ بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اور کہنے حسین کا انفاق بھی ایسا ہے کہ حسین تمام بانٹنے والوں کا بھی سردار ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین تمام بانٹنے والوں کا، تو پھر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے در سے کیا کچھ نہ آتا ہو۔ تو بات ہو رہی تھی لفظ شیعہ کہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نے پکارا، تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو شیعہ کہا اللہ نے قرآن میں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن بات پوری انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، جو پوری بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت نوح کا شیعہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو بھی شیعہ کہا، مثبت استعمال۔ لیکن قرآن کریم میں شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے خود کافر کا لفظ ہے، کافر کا لفظ منفی بھی استعمال ہوا ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 89، منفی معنی میں خدا کی لعنت ہو کافروں پر۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مشہور سورہ کافرون۔ اے کافروں تم عبادت کرتے ہو جن بتوں کی، میں کبھی ان بتوں کی عبادت کر نہیں سکتا۔ یا کافر منفی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور نہ ہی تم اس خدا کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کافر معمولاً منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا کفر کا لفظ قرآن کریم میں مثبت معنی میں بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ بے کفر کا لفظ مثبت معنی میں بھی اس طرح استعمال، لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی مشہور، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے جدا ہو گئی ہے، وہ واضح ہو گیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو یاد رکھو فمن یکفر بالطاغوت، جو یہ یکفر، یہ کفر کا لفظ یہاں پر مثبت معنی میں آیت الکرسی میں، فمن یکفر بالطاغوت، پس جو شیطانوں سے انکار کر دے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اگر یہ انکار خدا کا ہے قابل مذمت ہے برے معنی میں، اگر یہ کفر شیطانوں کا ہے اور طاغوت کا ہے یہ مثبت ہے، پازیٹو ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ نے لفظ کفر پازیٹو یوز کیا ہے۔ تو جو شیطان سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے اس مضبوط حلقے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، یعنی کفر، اب بہت غور کیجئے گا، شاید اس سے کوئی ایک ایسا پہلو سامنے آ جائے جو آپ کے بہت سارے معاملات کو حل کر دے۔ یعنی کفر اٹ سیلف نہ پازیٹو میننگ میں ہے نہ نیگیٹو میننگ میں ہے، دیکھنا پڑے گا کہ یہ اٹیچ کس کے ساتھ ہے۔
جو اللہ کا کافر ہے وہ قابل لعنت ہے، اور جو طاغوت کا کافر ہے وہ لائق درود و سلام ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. اگر کافر کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے یہ منفی معنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اگر کافر کا لفظ طاغوت کے ساتھ ہے جیسے آیت الکرسی، یہ مثبت معنی میں، اس لیے کہ طاغوت کا انکار کر رہا ہے. تو کفر کا لفظ فی نفسہ ہی نہ مثبت نہ منفی، دیکھو کہ متعلق کیا ہے اس کا. اسی طریقے سے لفظ شیعہ ہے، کاش میری بات پہنچ سکے. اسی طریقے سے لفظ شیعہ ہے قرآن میں. دیکھنا پڑے گا کہ اس شیعہ کی بلونگنگ کس کے ساتھ ہے. یہ ایک میسج بہت زیادہ فلوٹ ہو رہا تھا کہ بھائی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نوح کے شیعہ تھے قرآن میں، تو پھر شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی تو استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے کچھ مثالیں دی تھی. تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کا لفظ بذات خود وہ نہ پازیٹو آپ کو معنی دے گا نہ نیگیٹو معنی دے گا. دیکھنا پڑے گا بلونگنگ کس کے ساتھ ہے اس شیعہ کی. بے شک قبلہ حضرت موسیٰ کا شیعہ ہے تو لائق تحسین ہے، سبحان اللہ. کیا کہنے، واہ واہ. اور فرعون کا شیعہ ہے تو قابل ملامت ہے. بے شک کیا کہنے، بے شک. کیا وضاحت. مولانا کیا کوئی فرعون کا بھی شیعہ ہے؟ جی بالکل، سورہ قصص آیت نمبر 4. ان فرعون علا فی الارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یقیناً فرعون نے طغیان کیا زمین پر. وجعل اہلها شیعا، اور اس نے جب زمین میں فساد کیا تو کچھ زمین والوں کو اپنا شیعہ بنا لیا تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. تو شیعہ حضرت موسیٰ کے بھی تھے اور شیعہ فرعون کے بھی تھے. فقط لفظ شیعہ سے طے نہیں ہوگا کہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے بہت ایک حساس معاملے میں بات کرنے لگا ہوں، اسی طریقے سے شیعہ علی کے بھی تھے، شیعہ ابو سفیان کے بھی تھے. بھائی واہ واہ واہ، نعرہ حیدری. یولی. کیا کہنے. خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے روز عاشورہ یہ فرمایا ہے، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں. تو مولا کیا شیعہ آپ کے بابا کے ہوتے ہیں کہ اوروں کے بھی شیعہ ہوتے ہیں؟ ہاں، کہا شیعہ ہوتا ہے پیروی کرنے والا جس سے اپنے آپ کو وہ ملحق کر دے. جیسے قرآن میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا اسے بھی اللہ نے شیعہ کہا، جو فرعون کا ماننے والا تھا اللہ نے اسے بھی شیعہ کہا. دیکھنا پڑے گا کہ لفظ اٹیچ کس کے ساتھ ہے. ویسے ہی لفظ کفر میں نے مثال دے دی، اللہ کا کفر یہ بھی قرآن میں ہے، اس پر لعنت ہے. طاغوت کا کفر یہ بھی قرآن میں ہے، آیت الکرسی میں، اس پر درود و سلام ہے. ویسے ہی لفظ شیعہ ہے. خود مولا حسین علیہ السلام روز عاشور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد وکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابو سفیان کے شیعوں، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں آخرت کا کوئی خوف ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو دنیا میں تم مرد اور آزاد بن کر جیو. سبحان اللہ. کیا کہنے. یعنی تمہیں یزید کی بیعت سے نکلنے کے لیے کسی دین کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر دین نہیں بھی ہے تمہارے پاس، آزاد بن کر تو جیو کہ وہ کیسا فاسق و فاجر و ظالم ہے. اگر دنیا میں بھی آزاد بن کر جیو گے، احرار بن کر، احرار یہ حر کی جمع ہے، اگر دنیا میں حر بن کے جیو گے، چھوڑ دو آخرت کو، دنیا میں بھی اگر حر بن کے جیو گے، یعنی تمہارے پاس کوئی دین بھی نہیں ہوگا لیکن کم سے کم انصاف ہوگا تمہارے پاس، کم سے کم شرافت ہوگی تمہارے پاس. تو 6 مہینے کے بچے کو پھر تیر مارو گے کیا؟ اللہ 6 مہینے کے بچے کو تیر سے روکنے کے لیے کیا کسی دینداری کی ضرورت ہے یا فقط انسانیت کی ضرورت ہے؟ تو مولا نے کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، تم تو دین تو چھوڑ دو، دنیا میں بھی غلام ابن غلام ہو، بنی امیہ کے غلام. آل ابو سفیان کے شیعہ ہو یعنی ان کے غلام ہو. اب بات واضح ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں شیعہ بنی ہاشم کے بھی تھے اور شیعہ بنی امیہ کے بھی تھے. اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو کہیں تاریخ میں آپ لکھا ہوا دیکھیں کہ شیعوں نے حسین کو مارا تو پہلے چیک تو کرو کہ آل علی کے شیعوں نے مارا یا آل سفیان کے شیعوں نے مارا. اللہ اکبر. کیا کہنے قبلہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اگر کہیں تاریخ میں قدیمی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیعوں نے خط لکھ کر بلایا، شیعوں نے مار دیا، چیک تو کرو کہ وہ شیعہ تھے کس کے.
آج لکھ دیتے ہو کہ شیعوں نے حسین کو بلایا. ارے شیعوں نے حسین کو بلایا, وہ کس کے شیعہ تھے؟ علی کے شیعہ تھے یا آل ابو سفیان کے شیعہ تھے؟ کیونکہ شیعہ وہ بھی تھے. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ کہنا دلیل ہے روز عاشور, اور اس سے پہلے خود قرآن کی آیت کہ فرعون کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے شیعہ کہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو بھی شیعہ کہا ہے. تو جی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ شیعوں نے حسین کو مارا. آج میں کہہ دیتا ہوں, چلیں بس اتنی انسانیت دکھلائیے گا کہ میرا یہ کلپ اتنا نہ کاٹیے گا, فقط پورا کلپ چلائیے گا. میں کہتا ہوں شیعوں نے حسین کو مارا, لیکن فیصلہ تو کرو کون سے شیعوں نے. اس لیے کہ میدان کربلا میں تو دونوں طرف شیعہ تھے, ایک طرف آل سفیان کے شیعہ اور ایک طرف آل عمران کے شیعہ. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, کیا کہنا سبحان اللہ. بھائی عمر سعد, شمر, خولی, شبس بن ربعی اور ملا, حسین ابن نمیر, یہ سارے آل سفیان کے شیعہ ہیں. بے شمار. جبکہ جان, زہیر قین, سعید بن عبداللہ, مسلم ابن اسدہ, عابد بن شبیب شاکری, حبیب ابن مظاہر, یہ آل عمران کے شیعہ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیعوں نے حسین کو قتل بھی کیا اور شیعوں نے حسین کا ساتھ بھی دیا. بے شک, بے شک. سوال ہے کون سے شیعوں نے قتل کیا, کون سے شیعوں نے نصرت کی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات دیکھنا ہے تو آج دیکھ لو, جو زیارت عاشورہ میں حسین اور ان کے باپ دادا کو سلام کرتے ہیں, ان علی کے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, ایسے جملہ کہتا تھا کہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے بات, کہ شیعہ اس طرف بھی, شیعہ اس طرف بھی. آل سفیان کے شیعہ ایک طرف, آل عمران کے شیعہ ایک طرف. شیعوں نے حسین کی نصرت بھی کی, کچھ شیعوں نے حسین کو قتل بھی کیا. وہ کون سے شیعہ تھے, کس کے شیعہ تھے وہ؟ لعنت اللہ آج ثابت ہو جائے گا کس کے شیعہ تھے. آج علیہ. کے دور میں ایسے ثابت ہوگا, آج کے دور میں ایسے ثابت ہوگا کہ جو زیارت عاشورہ میں حسین اور ان کے باپ دادا کو سلام کرتے ہیں, اس علی کے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. اور جنہیں آج بھی زیارت عاشورہ میں آل سفیان پر لعنت بھیجنے سے تکلیف ہوتی ہے, ان بنی امیہ کے شیعوں نے حسین کو شہید کیا. کیا کہتے ہیں, کیا کہنے, سبحان اللہ. محمد وعلى محمد وعجل فرجہ. کیا کہنے, جی. سبحان اللہ. تو بات واضح ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ فقط یہ دیکھ, یہ ٹائٹل نہ لگاتی کہ شیعوں نے حسین کو مارا. وہ جو شیعہ تھے وہ کون تھے شیعہ تھے؟ خود حسین مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا شیعہ آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے شیعوں. آج بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے زیارت عاشورہ میں یزید کے باپ دادا کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. پتہ چلا کہ یزید کے باپ دادا کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کو مارا تھا. بے شک, بے شمار. اور حسین کے باپ کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کی نصرت کی تھی. جنہیں نصرت کرنی تھی وہ کوفہ سے کربلا آ گئے تھے. اے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, واہ واہ واہ. چاہے حبیب ابن مظاہر ہو, چاہے مسلم ابن اسدہ ہو. کیا کہنے. اچھا یہ تو ہو گئے دو طرف کے شیعہ, ایک آل سفیان کے شیعہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا, ایک آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ جنہوں نے حسین کی مدد کی, حسین کا ساتھ دیا, نصرت فرمائی. السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن المجتبی, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین. جن شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا وہ آل علی یہ ابن ابی طالب کے شیعہ تھے. اب سوال ہے, کوفہ میں کچھ تھے وہاں کے شیعہ, کچھ تھے یہاں کے شیعہ. وہ فیصلہ ہو گیا کربلا میں, آج تک فیصلہ ہو رہا ہے زیارت عاشورہ کے ذریعے سے. مجھے اتنا بتا دو فقط کہ جو مدینہ والے تھے وہ شیعہ تھے یا کچھ اور تھے. وہ آج بھی تو شیعہ کے مقابلے میں جو ایک فرقہ ہے, میں کہتا ہوں مدینہ والے وہ کون تھے. اگر تم شیعہ کو اسی اصطلاح میں لیتے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا حسین کو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس دور کے اہل حدیث اور فرض کیجئے کہ اس دور کے سلفی حضرات, اس دور کے بریلوی حضرات, وہ کیا کر رہے تھے؟
ان کا بھی تو کوئی عقیدہ ہوگا نا. واہ 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 کیا اگر کہہ رہے کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں تھے تو انہوں نے مدینہ سے حسین کو جانے کیوں دیا؟ اللہ اکبر. کہ مولا یہاں سے آپ بیعت طلب کی جا رہی ہے، آپ سے یہاں بیعت طلب کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کس کی جرأت ہوتی ہے کہ مدینہ میں آپ کو قتل کرے. ہم ہیں آپ کے اللہ ساتھ. اکبر. اللہ اکبر. یہ کسی میں جرأت نہیں تھی. کوفے والوں پر طنز کر لینا آسان ہے، مدینے والوں کا کیا معاملہ ہے؟ جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 50% سے زیادہ شہید کوفے والے ہیں. بنی ہاشم کو نکال دیجئے تو مدینہ سے بچتا کون ہے؟ تاریخ کو کبھی اس طرح سے بھی غور کیجئے گا. مکے والوں نے کون سا حسین کا ساتھ دے دیا جب انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا؟ تو وہ آ جاتے کہتے ہیں کہ مولا آپ کیوں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کس کی ہمت اور جرأت ہوتی ہے کہ وہ خانہ خدا میں آپ کا خون بہائے. ہم آپ کی بھی حرمت کا خیال کریں گے، خانہ خدا کی بھی حرمت کا خیال رکھیں گے. مولا نہ جائیے. تھا حاجیوں میں ایسا. پھر کہتے شیعوں نے قتل کیا. مکے والے کیا کر رہے تھے؟ مدینہ والے کیا کر رہے تھے؟ کوفہ میں بھی میں نے عرض کر دیا 2 طرح کے شیعہ تھے. آل سفیان کے شیعہ، انہوں نے حسین کو شہید کیا. آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ، انہوں نے حسین کی نصرت فرمائی. چونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ آل سفیان کے جو شیعہ تھے وہ اکثریت میں تھے، آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ اقلیت میں تھے. آج بھی ویسا ہی ہے، اس دور میں بھی ویسا ہی تھا. ہمارا تو نام بھی شیعہ وہ ہے جو قرآن میں اور مصطفیٰ کے فرمان میں، اور میں نے عرض کر دی آیات، اور حضور کے فرمان میں کہاں شیعوں کا نام موجود ہے؟ جا کر دیکھ لیجئے گا اپنی کتابوں میں. جلال الدین سیوطی تفسیر در المنصور میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. پیغمبر نے علی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون، خدا کی قسم یہ اور اس کے شیعہ جنت میں کامیاب ہیں. شیعہ جنت میں کامیاب ہیں. کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں؟ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، آپ کے یہاں سے پڑھ رہا ہوں. الدر المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379. اور جا کر دیکھ لیجئے گا سورہ بینہ کی آیت نمبر 7، جب یہ نازل ہو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں یہی لوگ خدا کے ہاں بہترین مخلوق ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حبیب کبریا نے مولا علی مرتضیٰ سے ارشاد فرمایا کہ ہوا انت وشیعتک یوم القیامہ راضین مرضین، اے علی یقیناً وہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں جو اس روئے زمین پر بہترین مخلوق ہے. یوم القیامہ آپ اور آپ کے شیعہ قیامت میں کامیاب ہوں گے، راضین مرضیین، جبکہ وہ خدا سے راضی ہوں گے اور خدا ان سے راضی ہوگا. کیا کہنے، نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی. النہایہ ابن الاسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106، شواہد التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459، اللمعۃ البیضاء صفحہ نمبر 413 حدیث نمبر 1125. جا کر دیکھ لیجئے گا یہ ساری ریفرنسز کہ اس میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری ہے. تو ہم اپنے مذہب کی بنیادوں کو آپ کے ڈھانچوں سے نہیں لیتے. ہمارے مذہب کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت نبوی سے ثابت ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، بات واضح ہو رہی ہے. جو ہاں مذہب ثابت ہے ہمارا، جو اہل مذہب کچھ کر لیتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. یعنی فرض کیجئے کہ آپ نے کسی شیعہ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا کہ بھائی اسے قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے، ضروری نہیں کہ وہ ثابت ہو سکے. ہر اہل مذہب کا ہر کام ہو سکتا ہے اس کا پرسنل کام ہو وہ. تو ہمارے عقائد پر بحث کیجئے، ہم 100% آپ قرآن و حدیث سے نکال کر دکھلائیں گے. اگر بعض شیعوں کے افعال پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کا پرسنل کام ہو، انہوں نے ہو سکتا ہے خود ہماری بنیادوں کو نہ سمجھاؤ، جیسے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ہمارے عقیدے کی بات ہے، میں نے لفظ شیعہ قرآن سے ثابت کیا، یہ بھی ثابت کیا کہ تاریخ میں 2 طرح کے شیعہ تھے. کون سے شیعوں نے حسین کو مارا اور کون سے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. اور بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، حدیث بھی سنا دی آپ کو برادران اہل سنت کے 4 سے 5 ریفرنسز سے کہ اس میں حضور نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا کہ اے علی، وہاں تو شیعہ فقط مثبت معنی میں استعمال ہوا ہے. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ یقیناً کامیاب ہیں، آپ اور آپ کے شیعہ یقیناً خدا سے راضی ہوں گے، قیامت میں خدا ان سے راضی ہوگا.